वेलकम बैक। पाकिस्तान और अफगानिस्तान फौरी जंगबंदी पर राजी हो गए। कतरी वजारत खारजा का कहना है पाकिस्तान और अफगानिस्तान ने जंगबंदी पर इत्तेफाक कर दिया है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान जंगबंदी का फैसला दोहा में होने वाले मुज़ाकरात के दौरान हुआ। कतरी वजारत खारजा के बयान में कहा गया है पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान जंगबंदी पर इत्तेफाक कतर और तुर्की की सालिसी में हुआ। दोनों मुल्कों ने आइंदा चंद दिनों में मजीद मुलाकातें करने और अमन व इस्तेहकाम के लिए मुस्तकिल मैकेनिज्म बनाने पर भी इत्तेफाक किया। कतरी वजारत खारजा के बयान में कहा गया है कि जंगबंदी खित्ते में पायदार अमन के कयाम की मजबूत बुनियाद फराहम करेगी। उम्मीद है जंगबंदी दोनों मुल्कों के दरमियान सरहदी कशीदगी का खात्मा करेगी। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने पाक अफगान जंगबंदी मुआहिदे की तस्दीक करते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, मुआहिदे से अफगानिस्तान से पाकिस्तान में दहशतगर्दी का सिलसिला फौरी बंद होगा। दोनों हमसाया मुल्क एक दूसरे की सरजमीन का मुकम्मल एहतराम करेंगे। 25 अक्टूबर को इस्तांबुल में दोबारा वफूद की मुलाकात होगी। कतर और तुर्की के ताउन पर पाकिस्तान और अफगानिस्तान दोनों शुक्रगुजार हैं। नायब वजीर आजम इसहाक डार ने कहा, मुआहिदा दुरुस्त समत में पहला कदम है। पाकिस्तान ठोस और काबिल तस्दीक निगरानी के तरीक़ा कार का मुंतज़िर है। तुर्की की मेज़बानी में आइंदा इजलास के दौरान लाहे अमल पर गौर होगा। अफगान सरजमीन से पाकिस्तान में दहशतगर्दी के खतरे से निमटने पर भी बात होगी। मजीद इंसानी जानों का ज़िया रोकने के लिए हर मुमकिन कोशिश करना होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने जाती उम्रा में सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ से मुलाकात की। वज़ीर आज़म ने अफगानिस्तान से कतर में होने वाले अमन मुआहिदे से मुतालिक नवाज शरीफ को ब्रीफ किया। मुलाकात में मौजूदा मुल्की और सियासी सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल किया गया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का पाक अफगान अमन मुआहिदे का खैर मकदम। PTI रहनुमा असद कैसर कहते हैं, दहशतगर्दी के खात्मे और तिजारत के फरोग के लिए मुज़ाकरात ज़रूरी हैं। पाक अफगान तिजारत से तरक्की और खुशहाली के नए दरवाजे खुल सकते हैं। तहफ़्फ़ुज़ात बाहमी एतमाद और ताउन से हल किए जाने चाहिए। असद कैसर ने यह भी कहा, बानी PTI और उनकी जमात का मौक़िफ़ रहा है ताल्लुक़ात बातचीत की बुनियाद पर हों। उम्मीद है अमन मुआहिदे के बाद एतमाद की फ़ज़ा मज़ीद मजबूत होगी। अफगानिस्तान हो या कोई और, पाकिस्तान पर जो भी हमला करेगा उसे भरपूर जवाब मिलेगा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी ने पेशावर में सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू की। कहा, पाकिस्तान के खिलाफ कोई भी जारियत करेगा तो वो फौज के साथ होंगे। अफगानिस्तान से मुतालिक जो भी पॉलिसी हो उस पर सूबे को एतमाद में लिया जाए। अफगान मुहाजिरीन ने पाकिस्तान में बहुत वक्त गुजारा, अब वापसी होनी चाहिए। खैबर पख्तूनख्वा से 8 लाख अफगान मुहाजिरीन वापस चले गए। 12 लाख अफगानों की वापसी का अमल तेज करने के लिए इकदाम किए जाएंगे। सुहेल आफरीदी ने यह भी कहा, वो हुकूमत चलाने नहीं तब्दीली के लिए आए हैं। इंसाफ ना मिला तो एहतजाज करेंगे। काबीना के अहल और नाअहल अरकान के बारे में बानी को आगाह करेंगे। बानी ने सिर्फ मुजम्मिल असलम को काबीना के लिए कंफर्म किया है। जनूबी वजीरिस्तान से गिरफ्तार खुदकुश बमबार के होश रुबा इंकशाफात। अफगान तालिबान और फितना खवारिज का गठजोड़ बेनकाब कर दिया। गिरफ्तार बमबार नेमतुल्लाह ने बताया उसका ताल्लुक कंधार से है, मदरसे का तालिब इल्म था। उसने कहा, हमें कहा गया कि पाकिस्तानी फौज के खिलाफ जिहाद जायज है। 40 लोग खोस्त में इकट्ठे हुए, चेवार के रास्ते पाकिस्तान में घुसे। दौरान तरबियत अजान सुनी तो एहसास हुआ पाकिस्तानी फौज भी मुसलमान है, इस पर खुदकुश हमला करना हराम है। انا نعمت الله دی د پلارونو مساجان دی زما د 20 کالو عمر دی زه په کوم افغانۍ ما او په افغانستان کې د کندهار اوسیدونکی یم. نو ته دغه علاقې کوم معاون خلک او مدرسو والو ګورو دا وایي چې پاکستان په سره جهاد روا دی، جهاد سره 20 کال په خوست کې سره جمع سو، بیا د شوال په لار باندې پاکستان ته داخل شو. کمانډر عمر حماس دی د خودکش لپاره د ټریننګ ورکولو. ټریننګ د خودکشي لپاره د 3 میاشتې ټریننګ دیکھ ما یو هفته وکړه، به دې کې موږ ته دا راښودل چې ګاډي به څنګه خودکش کې، په مورچه باندې به څنګه خودکش کې، په فوجیانو به څنګه خودکش کې. ذهن کې دا راوګرځېدله، سوچ مې دا ویله چې دا خو هلته د اذان واورېدله، زه خپل قرآن حافظ یم. نو بیا مې دا ویلې چې دا خو پاکستان پوسې دي، دا مسلمان دي، دې سره خو دا خودکشي دا حرامه ده. पाकिस्तान का खलाई तहकीक में संगे मील पहला हाइपर स्पेक्ट्रल सैटेलाइट चीन से लॉन्च के बाद मदार में पहुंच गया। सैटेलाइट की मदद से सैलाब, लैंड स्लाइडिंग और दीगर कुदरती आफात की पेशगोई की जा सकेगी, जिससे ज़राई निगरानी और माहौलियाती तज्ज़िये के शोबों में इनकलाब बर्पा होने की उम्मीद है।
ابتدائی مرحلے میں 2 ماہ تک ٹیسٹنگ کے بعد ڈیٹا موصول ہونا شروع ہوگا. کی سطح کے اوپر امیجنگ کرے گی اور آپ کو امیجریز پرووائڈ کرے گی. ساتھ میں جو ہمارے زیر زمین جو معدنیات اور منرلز ہوتے ہیں یا جو آئل اور گیس کی ایکسپلوریشنز کے لیے ہماری ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں تو اس میں بھی یہ بڑی فائدہ مند ثابت ہوگی. پاکستان کے پاس اب ریموٹ سینسنگ کی ڈفرینٹ ٹائپس آف سیٹلائٹس اویلیبل ہیں. امریکی صدر کے بارے میں غلط فہمی پھیلائی جا رہی ہے. چیئرمین پاکستان علماء کونسل علامہ طاہر اشرفی کہتے ہیں جب امریکی صدر کہتا ہے کہ پاکستان نے بھارت کے 7 طیارے گرائے ہیں تو کیا میں اس کی تائید نہ کروں؟ ساری دنیا مانتی ہے اسرائیل ایران جنگ بندی اور غزہ امن معاہدے میں پاکستان کا اہم کردار ہے. امریکی صدر ٹرمپ بادشاہ بن گئے. فائٹر جیٹ سے مظاہرین پر کچرا برسا دیا. صدر ٹرمپ نے دلچسپ AI ویڈیو شیئر کر دی. امریکی عوام نے صدر ٹرمپ کی سخت گیر پالیسیوں کے خلاف نو کنگز تحریک شروع کر دی ہے. پورے ملک میں احتجاجی ریلیاں نکالی جا رہی ہیں. صدر ٹرمپ نے AI ویڈیو سے اپنے مخالفوں کو جواب دیا. ٹرمپ اور پیوٹن کی ملاقات کا فیصلہ کس نے کیا؟ صحافی کے سوال پر وائٹ ہاؤس کی ترجمان نے کہا تمہاری ماں نے. کیرولائن لیوٹ نے مزید کہا مجھ سے فضول سوال کرنا بند کرو. وائٹ ہاؤس کی ترجمان کے جواب کو صحافتی حلقوں میں تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے. پیرس کے تاریخی عجائب گھر سے نیپولین کی ملکہ کا تاج چوری ہوتے ہوتے رہ گیا. مشہور اور عجائب خانے میں چوری کی بڑی واردات ہوئی. چور 7 منٹ میں زیورات اور نوادرات لے اڑے. میوزیم میں مونالیزا سمیت مشہور فن پارے رکھے گئے ہیں. نیپولین کی ملکہ کا ہیروں اور زمرد جڑا تاج میوزیم کے قریب پڑا مل گیا. باقی چوری شدہ چیزوں کی فہرست بنائی جا رہی ہے. پولیس کا کہنا ہے 3 یا 4 چوروں پر مشتمل گروہ نے واردات کی. چوری کے بعد لوور عجائب گھر بند کر دیا گیا. واپس آئیں گے بریک کے بعد. ہمارے ساتھ تھے. بریک کے بعد خوش آمدید. پیپلز پارٹی کی قیادت چٹکی بجا کر وفاقی حکومت گرا سکتی ہے. حکومت رویہ درست کرے ورنہ اپوزیشن کے لیے تیار ہو جائے. پیپلز پارٹی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کی بیٹھک میں ارکان نے اپنی پوزیشن واضح کر دی. حکومت سے اتحاد ختم کرنے کا مطالبہ بھی داغ دیا. ذرائع کا کہنا ہے صدر زرداری نے حکومت کا ساتھ چھوڑنے کی مخالفت کی. صدر کی درخواست پر CEC نے لیگی حکومت کو 1 ماہ کی مہلت دے دی. 1 مہینہ بعد CEC ہوگی. پرائم منسٹر نے ٹائم مانگا تھا. CEC نے کہا ٹھیک ہے. سیز فائر کا صرف یہ ہے کہ جی ہم لوگ ایک دوسرے کے خلاف بیان نہیں دیں گے, لیکن اگر کوئی جینوین بات ہوگی وہ جو اسٹانس ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی ہمیشہ سے لیتی ہوئی آئی ہے. نون لیگ کا اقتدار بس ایک چٹکی کی مار. پیپلز پارٹی نے حکومت کو تحفظات دور کرنے کے لیے 1 ماہ کا الٹیمیٹم دے دیا. CEC اجلاس میں ارکان نے کھل کر تحفظات کا اظہار کیا. بیٹھک کی اندرونی کہانی سامنے آ گئی. ذرائع نے بتایا کہ پیپلز پارٹی کے اراکین مسلم لیگ کے طرز حکومت اور پنجاب حکومت سے ناخوش ہیں. جیال ارکان نے کہا قیادت حکم دے تو نون لیگ کو ٹف ٹائم دیں گے. ارکان نے نون لیگ سے اتحاد ختم کرنے کا مطالبہ کرتے ہوئے کہا کہ حکومت سے اتحاد سیاسی خودکشی سے کم نہیں. ہم حکومت کو ضرور ٹائم دیں گے. 1 مہینہ بعد CEC ہوگی. ہم ریویو کریں گے کتنے وعدے پورے کیے ہیں, پھر ہم اپنا لائحہ عمل طے کریں گے. ذرائع کے مطابق صدر مملکت آصف زرداری نے وفاقی حکومت یا مسلم لیگ نون کے خلاف کوئی بھی قدم اٹھانے کی مخالفت کی. صدر زرداری نے ارکان سے کہا وزیر اعظم شہباز شریف اور اسحاق ڈار نے مسائل حل کرنے کا وعدہ کیا ہے. 1 ماہ دیں تمام معاملات درست ہو جائیں گے. صدر زرداری کے کہنے پر PP ارکان نے مسلم لیگ نون کی حکومت کو 1 ماہ کا وقت دے دیا. گورنر سندھ کامران ٹیسوری سے گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر کی ملاقات. بین الصوبائی تعاون, ترقیاتی امور اور قومی یکجہتی پر تبادلہ خیال کیا گیا. دونوں گورنرز نے پاک افغان سرحدی کشیدگی پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے قومی سلامتی کے لیے یکجہتی پر زور دیا. گورنر پنجاب نے گورنر سندھ کامران ٹیسوری کے عوامی فلاحی منصوبوں کی تعریف کی. اسلام آباد ہائی کورٹ میں قیدی کی بانی PTI جیسی جیل سہولتیں فراہم کرنے کی درخواست. عدالت نے جیل سپرنٹینڈنٹ سمیت فریقین کو نوٹسز جاری کر دیے. کیس لارجر بینچ میں مقرر کرنے کے لیے فائل چیف جسٹس کو بھجوا دی گئی.
جسٹس اعظم خان نے 2 صفوں کا تحریری حکم نامہ جاری کیا. عدالت نے حکم دیا سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل درخواست پر پیرا وائز کامنٹس جمع کرائیں. حکم نامے کے مطابق عدالت کو بتایا گیا بانی پی ٹی آئی سے ملاقاتوں کے کیسز کی سماعت لارجر بینچ کر رہا ہے. یہ کیس بھی لارجر بینچ میں بھجوا رہے ہیں. چیف جسٹس مناسب سمجھیں تو لارجر بینچ میں مقرر کر دیں. بدامنی یا سرحدی کشیدگی سے معیشت پر منفی اثر پڑتا ہے. وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کہتے ہیں معاشی استحکام ہی قومی سلامتی کی ضمانت ہے. چین سعودی عرب سے دوستی تجارتی فائدے میں بدلنے کا وقت آ گیا ہے. سعودی عربیہ GCC ان جنرل ہمیں ہیلپ کیا ہے. لیڈرشپ اور ڈپلومیسی سوالات ہیں. وی ناؤ نیڈ ٹو لیوریج دس اینڈ ٹیک اٹ ٹوورڈز اکنامک کنسالیڈیشن. اکنامک سیکورٹی از نیشنل سیکورٹی اینڈ نیشنل سیکورٹی از اکنامک سیکورٹی. لاہور میں سیاحت کے فروغ کے لیے ڈبل ڈیکر بس سروس شروع کر دی گئی. لاہور تا شیخو پورہ اپنی نوعیت کی پہلی سروس کے لیے شہری پرجوش ہیں. حافظ مدثر مصطفیٰ کی رپورٹ. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کے صحتی ویژن کو پایا تکمیل تک پہنچانے کے لیے ٹورزم ڈپارٹمنٹ کارپوریشن پنجاب TDCP کی جانب سے لاہور سے شیخوپورہ کے تاریخی مقامات تک پہلی ڈبل ڈیکر سیاحتی بس سروس کا آغاز کر دیا گیا. اپنی نوعیت کی یہ پہلی ڈبل ڈیکر بس سروس ہے جو لاہور سے شیخوپورہ کے سیاحتی مقامات کے لیے 80 سیاحوں کو لے کر براستہ موٹر وے دربار پیر وارث شاہ پہنچی. اس کے بعد سیاحوں کو تاریخی سیرگاہ ہرن مینار کا دورہ کرایا گیا جہاں سیاح بوٹنگ اور سائیکلنگ سے خوب لطف اندوز ہوئے. ہم بہت زیادہ انجوائے کر رہے ہیں. ابھی بوٹنگ ہے، سائیکلنگ ہے، کھانا ہے، میوزک ہے اور اس کے علاوہ اتنی پیاری ایمبینس ہے. پرندے چہچہا رہے ہیں تو یہ ہمیں واپس 300 سال جہانگیر کے دور میں لے جاتا ہے. فارسٹ میں آپ سائیکلنگ بھی کر سکتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ آپ نائٹ بوٹنگ بھی کر سکتے ہیں. تو لاہور کے بعد ہم نے یہ ایک ٹورسٹ ڈیسٹینیشن ڈیولپ کیا ہے. انتظامیہ نے سیاحوں کے لیے بہترین انتظامات کیے. پہلی ڈبل ڈیکر سیاحتی بس سروس کو شہریوں نے تحفہ قرار دیا ہے. ضلع انتظامیہ نے سیاحتی ٹورز پر آنے والوں کو خوش آمدید کیا. حافظ مدثر مصطفیٰ، ARY نیوز، شیخوپورہ. حوصلہ بلند اور عزم جواں ہو تو معذوری بھی شکست کھا جاتی ہے. اٹک میں پولیو سے متاثرہ نوجوان نے معذوری کے باوجود زندگی کے میدان میں ہار نہیں مانی. لالا محمد صدیق کی رپورٹ. پولیو سے متاثر اٹک کے اس 40 سالہ نوجوان سے بچپن میں پولیو نے دونوں پاؤں سے چلنے اور دونوں ہاتھوں سے پکڑنے کی طاقت چھین لی، مگر اس نے اپنی معذوری کو زندگی کی رکاوٹ، مجبوری اور معذوری نہیں بننے دیا. مسلسل محنت اور حوصلے سے اس نے اپنی قسمت کو سنوارنا جاری رکھی. گھر کا سرمایہ یہی ہے، دکان ہے. یہی میسج دینا چاہتا ہوں کہ بھائی یہ پولیو قطرے اپنے بچوں کو لازمی پلائیں. پولیو متاثرہ یہ نوجوان گھر کے پاس چھوٹی سی دکان پر سارا دن بیٹھ کر گاہکوں کا انتظار کرتا ہے اور یہ اپنے گھر والوں کے لیے 2 وقت کی روٹی کے حصول کا نہ صرف سہارا بن چکا ہے بلکہ معاشرے کے لیے بھی ایک مثال بن چکا ہے. میں نے اس کا علاج بھی بہت کرایا ہے، اللہ کی مرضی کی ٹھیک نہیں ہوا. تمام والدین سے پرزور اپیل کرتا ہوں کہ اپنے بچوں کو لازمی پولیو کے قطرے پلائیں. پولیو جیسے امراض کے خاتمے کے لیے حکومت اور عالمی ادارے مسلسل کوشش کر رہے ہیں اور اس مرض کے مکمل خاتمے کے لیے ہر والدین کا فرض ہے کہ وہ اپنے بچوں کو پولیو کے قطرے ضرور پلائیں. لالا محمد صدیق، ARY نیوز، اٹک. سابق وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور گھوڑوں کے شوقین. گنڈاپور کے فارم ہاؤس میں گھوڑوں کا زبردست کلیکشن. فارم ہاؤس سمیت مختلف مقامات پر ان کے 80 کے قریب گھوڑے پلے ہوئے ہیں. علی امین گنڈاپور کو کبوتروں سے بھی انسیت ہے. کہتے ہیں آسمان پر 150 کبوتر بھی ہوں تو بھی ٹھیک ٹھیک گن لیتا ہوں. مزید خبریں ہوں گی اس بریک کے بعد. بریک کے بعد خوش آمدید. فتنہ ہندوستان کا انتہائی مطلوب دہشت گرد جمیل عرف ٹیٹک ہلاک ہو گیا. ذرائع کا کہنا ہے فتنہ ہندوستان کے سرغنہ جمیل عرف ٹیٹک کے مارے جانے کی مصدقہ اطلاعات ہیں. فتنہ ہندوستان کا سرغنہ جمیل ضلع پنجگور کا رہنے والا تھا. وہ پنجگور اور بلیدہ سمیت متعدد علاقوں میں دہشت گردی میں ملوث تھا. دہشت گرد جمیل 2022 میں پنجگور ہیڈ کوارٹرز پر حملے سمیت کئی دہشت گرد کارروائیوں میں بھی ملوث رہا. طالبان حکومت کا نیا ظالمانہ اقدام. پاکستان مخالف پروپیگنڈا نہ کرنے پر شمشاد TV کی نشریات معطل کر دی. افغان طالبان حکومت کی آمرانہ پالیسیوں نے افغانستان میں میڈیا ایک بار پھر خاموش کرا دیا. ذرائع نے بتایا پاکستان مخالف پروپیگنڈے سے انکار پر افغان طالبان نے دوسرے بڑے نجی چینل شمشاد نیوز کی نشریات بند کی. شمشاد نیوز کی TV، ریڈیو اور سوشل میڈیا سروسز معطل کر دی گئی. قومی ٹیلی ویژن کی نشریات 3 صوبوں قندھار، تخار
اور بادغیس میں معطل کی گئیں۔ بندش کی وجہ طالبان حکومت کا موقف نشر نہ کرنا بتایا گیا۔ افغان جرنلسٹ سینٹر نے کہا افغانستان میں میڈیا پر دباؤ میں تشویشناک اضافہ اور آزادی اظہار مزید محدود کر دی گئی ہے۔ پاکستان نے انٹرنیشنل کرکٹ کونسل کا پاکستانی حملے میں 3 مقامی افغان کرکٹرز کی ہلاکت کا غیر مصدقہ دعویٰ مسترد کر دیا۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ نے ایکس پر لکھا پاکستان سرحد پار دہشت گردی کا بڑا شکار ہے۔ آئی سی سی کا متعصبانہ اور قبل از وقت بیان مسترد کرتا ہے۔ آئی سی سی نے غیر مصدقہ الزام کو ثابت شدہ حقیقت کے طور پر پیش کیا۔ فضائی حملے میں 3 افغان کرکٹرز کی ہلاکت کے الزام کا کوئی ثبوت پیش نہیں کیا گیا۔ آئی سی سی نے متعصبانہ دعوے کی تصدیق میں کوئی معتبر ذریعہ بھی نہیں بتایا۔ آئی سی سی کا موقف مسترد کرتے ہوئے فوری اصلاح کا مطالبہ کرتے ہیں۔ آئی سی سی بیان کے چند گھنٹے بعد ہی چیئرمین جے شاہ نے بھی سوشل میڈیا پر دعویٰ دہرایا۔ جے شاہ کے بعد افغان کرکٹ بورڈ نے بھی عین اسی موقف پر مبنی بیان جاری کیا۔ افغان بورڈ نے آئی سی سی کے متعصبانہ بیان کو اچھالا مگر کوئی تفصیل یا ثبوت نہیں دیا۔ ایشیا کپ میں ہینڈ شیک تنازع جیسے واقعات سے آئی سی سی کی غیر جانبداری پر سوال اٹھے۔ آئی سی سی کو سیاست اور کھیل کے درمیان واضح فرق رکھنا ہوگا۔ کراچی میں گلشن معمار کے قریب افغان بستی میں آپریشن کا 5واں روز اینٹی انکروچمنٹ فورس، پولیس اور ضلع انتظامیہ کے اہلکاروں نے بھاری مشینری کی مدد سے کارروائی کی۔ غیر قانونی طور پر بنائے گئے مزید کئی گھر اور دکانیں مسمار کر دی گئیں۔ مزاحمت پر آج بھی متعدد افراد کو حراست میں لیا گیا۔ پولیس حکام نے بتایا مجموعی طور پر 1200 سے زائد گھر گرائے جا چکے ہیں۔ افغان بستی مکمل مسمار کرنے میں مزید 10 دن لگ سکتے ہیں۔ ممکنہ ہنگامہ آرائی کے پیش نظر علاقے میں پولیس کی نفری تعینات کر دی گئی ہے۔ واپس آئیں گے بریک کے بعد۔ بریک کے بعد خوش آمدید۔ لاہور کے علاقے گلبرگ میں یورپین سٹائل کا فیشن ایونیو بنا دیا گیا، جہاں واک ویز، خوبصورت گیٹس اور سٹنگ ایریاز بنائے گئے ہیں جو شام 6 سے رات 12 بجے تک واکنگ سٹریٹ کے طور پر کھلے رہیں گے۔ خواجہ نصیر کی رپورٹ دیکھیے۔ لاہور کے پوش علاقے گلبرگ میں نئے شہری کلچر کو متعارف کروانے کے لیے لاہور ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے سسٹینیبل ڈیولپمنٹ ماڈل کے تحت فیشن ایونیو بنا دیا گیا۔ اس منصوبے میں شہری سہولتوں اور جمالیاتی حسن کو یکجا کیا گیا ہے۔ ہم کیونکہ لاہور کو ایک انٹرنیشنل سٹی بنانے کے لیے ڈفرینٹ پروجیکٹس کر رہے ہیں، تو اس کا ایک یہ کمپوننٹ بھی تھا سسٹینیبل ڈیولپمنٹ میں کہ جس طرح کی جو اسٹریٹس ہیں جہاں پہ آلریڈی ایک کلچر موجود ہے اس کو انہانس کیا جائے۔ فیشن ایونیو آنے والے شہری منصوبے کو دلکشی میں اضافہ قرار دیتے ہیں۔ اس روڈ کا نام فیشن ایونیو ہے، یہاں پہ اب رونق بڑھ گئی ہے۔ یہ ٹائلز لگنے سے، یہ پلانٹیشن لائٹنگ کی وجہ سے ماشاءاللہ کافی رجحان بڑھ گیا ہے، لوگوں کا آنا جانا، یہاں پہ رش بھی زیادہ لگنے لگ گیا ہے۔ بہت بہترین ہو گیا ہے، اوپر سے یہ گیٹ لگ گئے، ساتھ میں لائٹس لگ گئی ہیں اور ٹائلز لگ گئے ہیں، اس کی وجہ سے رونق بڑھ گئی ہے۔ شام 6 سے رات 12 بجے تک یہ علاقہ واکنگ سٹریٹ کے طور پہ کھلا رہتا ہے تاکہ شہری پرامن ماحول میں سیر، خریداری اور تفریح کا لطف اٹھا سکے۔ ضلع انتظامیہ اور لی پارک کے تعاون سے کنٹرولڈ پارکنگ سسٹم بھی متعارف کروایا گیا ہے۔ فیشن ایونیو میں تاجر برادری کے تعاون سے گاڑیوں کی انٹری پر مخصوص اوقات میں پابندی عائد کی گئی ہے، جس سے واکنگ کلچر پروموٹ ہوگا۔ کیمرامین عدنان بٹ کے ساتھ خواجہ نصیر، ARY نیوز لاہور۔ نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا۔ دیکھتے رہیے ARY نیوز۔